बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबी अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारानापन को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत सरगर्म अमल है और इस सिलसिले में इंतखाबी इस्लाहात और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 4 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा पेश नज़र है, जिसमें सर फहरिस्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल, जो हमने देखा कि हालिया दिनों में पार्लियामेंट हाउस में भी इसका एक नमूना पेश किया गया और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रहमान साहब भी मौजूद थे और इसमें बताया गया कि इस मशीन के ज़रिए जो वोट डाले जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि वोटों की गिनती जल्द हो सकेगी और इसमें शफाफियत के तमाम मेयारात रखे गए हैं, जिनकी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नुकात उठाए थे। और इससे जो मुकाबिल उम्मीदवारों को गिला रहता है या जो मुबैना धांधली या इलेक्शन वोट्स कंपाइलेशन में सुस्त रवि के शिकार होने की शिकायत हैं, उन शिकायत का अजाला हो जाएगा। दूसरा नुकता, जो समुंदर बार पाकिस्तानी हैं उनको हक राय दही देने के हवाले से फिर बायोमेट्रिक मैकेनिज्म और कवानीन में तरमीम, क्योंकि जैसे सेनेट इलेक्शन है, सेनेट इलेक्शन में वोट चाहे वो जो मेंबर सेनेट के इंतखाब के लिए वो भी खुफिया राय दही के तहत होता है, जैसे हालिया सेनेट इलेक्शन में हुआ, फिर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है वो भी खुफिया राय शुमारी के तहत होता है। और इस हवाले से हर हारने वाली जो पार्टी है, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनके एतराज़ात होते हैं कि उनके वोट कहीं चोरी हो गए या उनको ट्रेसेबल नहीं है। तो ये भी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाइबल बैलेटिंग के सिस्टम को सामने लाया जाएगा, जो कि मिसाक जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी मामला तय हुआ था कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत के लिए ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए और ये इंडिया में भी इसकी मिसाल पाई जाती है। वहाँ भी राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं। और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम है, ये पाकिस्तान में तो अभी मुतारिफ हो रहा है, लेकिन और अल्लाह करे हो जाए 2023 के इलेक्शन के लिए। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए 20 ममालिक में इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही वोटों की गिनती होती है और वोट जो है डाले जाते हैं। अमेरिका जिसमें सर फहरिस्त है और भारत में भी ये निज़ाम जो है इस वक्त राइज है। तो इस हवाले से ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और हुकूमत जो चाह रही है, और पहले तो आया कि 49 तरमीम करनी पड़ेगी इलेक्शन एक्ट 2017 में, कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, ज़रा हम उसका जायज़ा लेंगे और इसकी कबूलियत कहाँ तक है सियासी जमातों और पब्लिक में, इसको कैसे मकबूल और कबूल करवाया जाएगा। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें 2 मेहमान शख्सियात ने ज्वाइन किया है, उनका मैं तारुफ आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ DSNG लिंक पर मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। PTI से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर, उनका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम, बोथ आर वेरी सेनर एंड वाइज वॉइसेस। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। ज़ाहिर बात है हुकूमत जो है वो इनिशिएट करती है जो भी रिफॉर्म का एजेंडा होता है। चूंकि आप वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शुरू कर लेते हैं, उसका एक हमने डेमो भी देखा और वो मशीन मेरे ख्याल में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या पेशरफ्त अब तक हुई है? 2 ऑर्डिनेंस भी आप लोग लेकर आए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही के हवाले से। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ PTV के नाज़रीन के लिए, उसमें पेशरफ्त हुई है या अभी सिर्फ बॉल आप ही के कोर्ट में अपोजिशन की तरफ से कोई रेस्प्रोसिटी आई है? कमेटी भी 5 रुकनी स्पीकर कौमी असम्बली ने बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खत लिखा था। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है, अनवार साहब, अगर आप देखें तो कभी भी ये शकूक व शुबात से बालातर नहीं रहा। जी ये हमारी बदकिस्मती रही है कि सन 71-70 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसके नतीजे में फिर 73 का आइन भी आया और भुट्टो साहब के 5 साल दौर था। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए, चाहे वो 77 का हो जिसके बाद फिर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, या 88 का इलेक्शन जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी, 90 में मियाँ साहब बने, 93 में फिर बेनज़ीर साहिबा, 97 में फिर मियाँ साहब, 2002 में फिर एक डिक्टेटर के नीचे एक तरह से एक सिस्टम बना जिसमें PMLQ की हुकूमत बनी, उसमें भी शकूक शुबात। फिर 2008 फिर 13 में हमने जो है एतराज़ उठाए, 18 में अपोजिशन ने उठाए। तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें फ़िलहाल मुतमईन कोई नहीं है। तो अब इसका हल क्या है? क्या इसी सिस्टम को बरकरार रखा जाए या इसमें रिफॉर्म
تو برقرار رکھنے سے تو پھر مطلب ہے کہ 2023 میں جو ہارے گا وہ پھر چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا، احتجاج کرے گا. اس کا اب حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ کہ الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں. کچھ اس میں پروسیس کے حوالے سے ریفارمز ہیں. بیلٹ پیپر جو ہے اس کے ڈالنے سے پہلے جو سارا سسٹم ہے، جو الیکشن والے دن سے پہلے جو سارا ہے کہ کنسٹیٹیوئنسی کیسے وہ ڈیوائس ہو، ووٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے کہاں شفٹ ہونے ہیں، پریزائڈنگ افسران کہاں سے آئیں گے، کیا الیکشن کا عملہ جو ہے وہ اسی طرح سے لوکل سول ایڈمنسٹریشن سے کام لے گا یا سول ایڈمنسٹریشن چینج ہو، ایک صوبے کی دوسرے میں جائے یا ایک ضلع کی دوسرے میں جائے. الیکشن والے دن جو ہے لوگوں کے واٹ ول بی دا کوڈ آف کانڈکٹ، پارٹیز کے حوالے سے کیا پابندیاں ہوں گی، خرچہ کس طرح سے ہوگا، یہ وہ چیزیں جو ہمیشہ سے آتی رہیں اور اس میں ریفارمز ہوتے رہے. الیکشن والے دن چونکہ میں 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں ہلکے کا، ان چیزوں کا خیال بڑا کم رکھا جاتا ہے. جی پابندیاں کہ کہاں آپ نے کیمپ لگانے ہیں، کتنا خرچہ ہونا ہے، اس کے فائنینسز آپ نے کہاں جمع کرنے ہیں، بڑی کم اسکروٹنی. پھر پوسٹ الیکشن کہ آپ نے جو ہے ٹرائیبیونلز میں فیصلے کب تک ہوں، کتنے دنوں کی پابندی لگائی جائے، پروسیس کو فاسٹ کیسے کیا جائے کہ 5 سال لوگوں کے کیس چلتے ہیں، آخری 6 مہینے میں رزلٹ آ جاتا ہے، اس کا پھر الیکشن ہونے یا نہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ وہ ساری چیزیں. اب اس میں جو چیز کلیدی حیثیت اختیار کر رہی ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جی پلس اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ. دونوں چیزیں عمران خان صاحب کے دل کے بڑے قریب ہیں. ای وی ایم اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ خود وہ اس نظام کے ڈسے ہوئے ہیں. 2013 کا الیکشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چرایا گیا تھا، بہت حد تک چرایا گیا تھا، اور صرف ہم نہیں، زرداری صاحب نے بھی اس پہ الزام لگایا کہ یہ جو ہے یہ آروز کا الیکشن ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم ایسا ہو کہ جو بھی جیتے اس کی جیت کو ہارنے والا قبول کرے. تو وہ ایک سسٹم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے جو بہت سے ملکوں میں آیا ہوا ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے کہ اس پہ اپوزیشن جو ہے اپنی رائے دے. اوورسیز پاکستانیز کا اس لیے کہ اوورسیز پاکستانیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا حق ہے کہ اگر وہ پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کوئی فروری کے بعد ابھی تک کوئی $1 بلین کی فورن ریمیٹنسز آئی ہیں جو بہت بڑی ہیلپ ہے 10 ماہ میں $5.5 ارب کی آ چکی ہیں. بھی دیں کہ وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی جو ہے وہ کر سکیں. جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے اپوزیشن کا ابھی تک اس پہ رسپانس پازیٹیو نہیں ہے. اچھا ظاہر ہے جو آرڈیننس پاس ہوا ہے آرڈیننس کے تحت تو آپ الیکشن نہیں کرا سکتے، وہ تو 120 دن بعد ایکسپائر ہو جانا ہے. جب تک لا میکنگ نہیں ہوگی، اور لا میکنگ تب ہوگی جس میں اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی، اپنا انپٹ دے گی. اگر ان کو اعتراض ہے تو اس کو بھی ریٹرن میں لائے، اس کو بھی وہاں پہ دلائل دے کہ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم سے نہ ہو. کیونکہ کسی کی من مرضی پہ تو نہیں ہوگا، نہ ہماری خواہش پہ کہ ای وی ایم لازماً ہو، نہ ان کی خواہش پہ کہ نہیں ای وی ایم نہیں ہونا. اب ای وی ایم کو ایک ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس پہ اپنی رائے و تجاویز دیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ سقم ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے ذریعے الیکشن چوری خدا نخواستہ کر سکتا ہے، تو اس کا بھی پھر فال آؤٹ روکا جا سکتا ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جانا ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے، خاص کر وزیر اعظم صاحب کی یہ بہت بڑی ان کی خواہش ہے کہ جس طرح کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز کو لے کے آئے تو اس میں بھی ایک نیوٹرل سسٹم کو لے کے آئیں. اگر وہ سمجھتے ہیں پوزیشن والے کہ نہیں یہ نہ ہو تو پھر وہ اپنے دلائل لیں کہ کیوں، کس وجہ سے ان دلائل کی وجہ سے جو ہے وہ ای بی ایم نہیں ہونا چاہیے. جنرل قیوم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، علی محمد خان صاحب نے پورے سیاق و سباق کے ساتھ بتایا، اور اس وقت اب ٹیکنالوجی پہ ذرا اگر فوکس کریں ٹو سٹارٹ وتھ، آپ کی رائے میں ای وی ایم مشین کیا یہ حل ہے؟ ابھی ہم نے الیکشنز دیکھے ہیں، حالیہ ضمنی الیکشن، ماضی کے جنرل الیکشن کی بھی ہم نے مثالیں دی کہ ہارنے والوں کو بہت شکوک و شبہات تھے کہ الیکشن چوری کر لیا گیا، چرا لیا گیا. یہ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. حلقہ 249 کراچی ہو، حلقہ شہری حلقہ تھا، آپ لوگوں کو اعتراض تھا اور آپ لوگوں نے کہا جی رزلٹ اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے. ڈسکا کا الیکشن ہو، وہ اس کی کمپائلیشن میں ای وی ایم کیا اس کا ایک حل ہے جیسے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ بات آ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے، آپ کیا تجویز ہے؟ دیکھیں ای وی ایم تو ایک بڑی سطحی چیز ہے نا. میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، پہلے تو میں یہ کہوں کہ علی محمد میرے ایک بڑے پسندیدہ پالیٹیشین ہیں، بڑے کلین اور بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور کاش کہ تحریک انصاف میں اس طرح کے لوگ ہوں اور وہی لوگ کیبنٹ میں ہوں اور وہ خان صاحب کو اچھے مشورے دیں. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ کوئی بھی قدم اگر حکومت اٹھاتی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہے تو سب کو لبیک کہنا چاہیے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے.
آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے, اس کریڈیبلٹی کے لیے آپ نے ملک کے ماحول کو, پولیٹیکل ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. اور ماحول کا ٹھیک کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں جفیاں ڈالیں. اس کا مطلب ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہو, جہاں آپ پوسٹیریٹی کے لیے اگر کوئی قدم اٹھانا چاہیں تو آپ بڑی دیانتداری کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچ کے کریں کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے, اور دوسری جماعتیں بھی اس کے اوپر لبیک کہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر آج مسلم لیگ نون حکومت میں ہوتی اور وہ ایک مائنارٹی گورنمنٹ ہوتی, ان کی اپنی اتنی اسٹرینتھ نہ ہوتی کہ وہ حکومت کر سکے, اور وہ اتحادیوں کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہوتی, ہماری جماعت کے اندر ایک گروپ ترین ٹائپ بن گیا ہوتا, اور ہماری جو اپوزیشن ہے ان کا یہ ہوتا کہ جی 2018 کے الیکشن چرائے گئے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کو کہیں کہ جی دیکھیں بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے بیٹھیں, ہم آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن تحریک انصاف کی آگے آ کے تو یہ کہتی ہے ہم تعاون کرنے کو تیار ہے؟ ان کی ابتدائی غلط ہے. ایک طرف یہ آرڈیننس تیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں نہیں بیٹھے بات کر. جب آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے تو, اور آپ کی جو ڈیسیژنز دیکھیں نا, آپ نے اگر ریفارمز کرنی ہے تو الیکٹرل ریفارم سے کام نہ شروع کریں, یہ بھی ضرور کریں, لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے آپ ایگریکلچر ریفارمز کریں جہاں کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا, ایجوکیشن ریفارمز کریں, لیبر ریفارمز کریں. آپ ان چیزوں کی طرف جائیں جہاں لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بیٹر ہونا شروع ہو جائے. آپ نے بتایا کہ ای وی ایم جو مشینز ہیں وہ دنیا میں 20 ممالک کے پاس ہیں, لیکن آپ یہ دوسرا رخ بھول گئے کہ 180 ممالک کے پاس ای وی ایم نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ امریکہ کے پاس ای وی ایم کے باوجود ٹرمپ کہتا ہے کہ دھوکہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ہیرا پھیری ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں لیکن رشین نے اس پہ اس کے قطع اندر کلامی ہے. کے لیے معذرت ہم جو ایسی چیزوں سر, کا ہاں ہم اس ایسی پہ ایک چیزوں کا سوال میں آپ سے مکمل نہیں کرتا ہو چلوں سکتے. چونکہ آپ نے اس سابق لیے یہ صدر بیٹھ کے پارلیمنٹری لیول کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن ہو, اور جو بھی بہتر سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کے دل جیتے. ہمیں ٹھیک یہ پتا ہو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, یہ صرف آئی واش نہیں ہے, یہ صرف اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایک طرف ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے. اچھا میرے آپ ایک کہتے ہیں اسپیس پہ اگر ہم ہاتھ آپ کو ملائیں میں تو ان یہاں کی قطع عزت ہو کلامی کے لیے جائے گی معذرت, میں یہ اور سوال میں وہ آپ عزت کے نہیں دینا نالج چاہتا. پہ تو لانا میرے چاہوں خیال گا. میں یہ انوار یہ بڑی انفیئر ہوگا, اس کے اوپر ڈسکشن ہو لانگ, بشک جائنٹ سیشن میں ہو, اور پھر جو فیصلہ کرے سب کو منظور ہو. وہ ٹھیک, آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں سینٹ کی الیکشن کی بات کرتے ہیں یس کہ جی وہ خفیہ نہ ہو, اوپن ہو, لیکن چیئرمین کا کہا نہیں یہ خفیہ ہو. دیکھ چیئرمین انفارچونیٹلی پہلے بھی نمائندہ نہیں تھا چونکہ اس کے پاس میجارٹی نہیں تھی, اور ابھی بھی وہ نمائندہ نہیں ہے جو اس کے پاس میجارٹی نہیں ہے. تو ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اگر اللہ کو ڈر کے اپنی جان دینی ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں, تو خدا کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح تو اس طرح کی ہیرا پھیری نہ کرتے. ٹھیک. تو اچھا آپ میں کو یہ تھوڑا سا ایک آپ کو دوسرے کہنا سے چاہ رہا بہتر تھا ہونا چاہیے, جی, میں اور یہ پھر بہتر علی کر محمد کے خان آپ صاحب آگے کے پاس چلیں جاؤں گا. گے. آپ نے کے چونکہ ساتھ ہم سب ہیں. امریکہ کے ای وی ایم کی بات کی, جنرل صاحب ذرا بات سن لیجیے گا کائنڈلی. آپ نے بات کی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے بڑے اعتراضات اٹھائے, لیکن ان ای وی ایم مشینز کی وجہ سے جہاں جہاں انہوں نے انتخابی اپنے عدالتوں میں گئے کہ جی مبینہ دھاندلی ہوئی ہے, وہاں سے ان کو یہ جواب ملا کہ آپ کوئی پروف لے کر آئیں, اور جو ای وی ایمز مشینز کے تحت ووٹنگ تھے انہی کو ہی مانا گیا, اور آج اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن ہے. تو یہ بھی تو اب دیکھیں نا کہ صرف الزام برائے دیکھیں وہ الزام بالکل لگانے کا انوار اس بالکل کو آپ ٹھیک کہتے ہیں, سبسٹنشیٹ نہیں کیا جائے لیکن گا وہ کسی امریکہ کا ماحول ایویڈنس کے ایک ساتھ, تو موسٹ وہ پھر کورٹ آف لا میں تو سٹینڈ نہیں کر سکے گا نا. تو امریکہ کی وہ مثال تو ہم لیتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, لیکن امریکہ میں اتنے عرصے سے الیکشن ہو رہے ہیں ای وی ایمز کے تحت, کچھ ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہمارے بھی جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ووٹ کا نظام ہے اور پوری پرچی بھی اس میں نظر آتی ہے, تو یہ بیک اپ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے جو نکات اٹھائے وہ میں ذرا علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھوں گا. علی صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو ماحول کو موافق بنایا جائے, پھر نیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پھر ڈسکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف آئی واش نہ ہو, اس پر ان ڈیپتھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ 2023 کا جو الیکشن ہونے والا ہے جی, یا کوئی بھی جنرل الیکشن, اس میں جب 22 کروڑ عوام ووٹ کے لیے نکلتی ہے اور اس میں بڑی بڑی پارٹیاں اور پورا ملک میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی, ملک کا اس پہ اربوں روپے لگتا ہے, تو میں یہ تو نہیں سجیسٹ کر رہا کہ وہ ہماری مرضی یا خواہش کے مطابق سارا کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو. نہ وزیر اعظم صاحب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک ای وی ایم سے ہی کرانا ہے. اس میں ظاہر اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, جو کوارڈینیٹر ہے, جس نے سارا کوارڈینیٹ کرنا ہے, سارا انہوں نے اس کو چلانا ہے, الیکشن انہوں نے ہی کنڈکٹ کرنا ہے.
پھر اس میں اپوزیشن کی بھی پارٹیاں ہیں اور ہماری الائز بھی پارٹیاں ہیں, ایم کیو ایم ہے, اس میں جی ڈی اے ہے, اس میں ہمارے خیبر پختونخوا سے جماعتیں ہیں, کچھ ایسی بھی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں لیکن اپوزیشن کی الائنس کا حصہ نہیں ہے. فار ایگزامپل جماعت اسلامی جو ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, جی تو ہم یہ تو نہیں سجیسٹ کر رہے کہ آرڈیننس کے ذریعے ہم نے ای وی ایم کا کہہ دیا یا اوورسیز پاکستانیز کا اور اب وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس پہ تو ڈیبیٹ ہونی ہے, پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی ہے. اب آپ آئیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, اس پہ اپنی رائے دیں اور بات دلائل سے ہو. اگر ہم کوئی بات کریں دلیل کے ساتھ کریں کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم سے ہو, جس کی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ ای وی ایم سے اگر ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں, حکومت یہ سمجھتی ہے, وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ای وی ایم ہے وہ نیوٹرل ہے. ای وی ایم ایک مشین ہے, اس کو نہیں پتا علی محمد کون ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا پی ٹی آئی کیا ہے, پی ایم ایل این کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا. اس کو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ ووٹ پی ایم ایل این کو گیا ہے. اب وہ ایک بے جان مشین ہے جو کیا سیاسی اس کو نہیں ہے, مینوپولیٹ مشینیں کیا جا غیر سکتا سیاسی ہے علی ہوتی ہیں. محمد خان صاحب؟ میرے خیال میں ای وی جو ایم جو ہے ایشو وہ آتا غیر ہے اپوزیشن کا, وہ کہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم تھا, ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم, لیکن ان کے بقول وہ مینوپولیٹ کر لیا گیا. 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. کیا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس بات کو اب یہ دیکھیں نا, اب آپ ایک رکھا نقطے گیا؟ پہ چلیں اب ایک نقطے پہ پہنچے ہیں, اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی, اب ایک نقطے پہ آگے. مطلب یہ ہے, اب دیکھیں یہ میرے پاس دس از آئی فون 12 ہے میرے خیال میں, آئی فون 12 لیٹسٹ آف دی آئی فونز, ٹھیک ہے جی. اب دنیا کا سب سے لیٹسٹ فون ہے یہ, لیکن یہ بھی ہیک ہو سکتا ہے, یہ ہیک ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہ نہیں ہم نے تو نوکیا 2 یوز کرنا ہے. نہیں, ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. میں ہوں ہی سائنس کا بندہ, میں وکالت میں میں تو انجینئر ہوں, سول انجینئر ہوں, کمپیوٹرز پڑھی ہے, تو سائنس از دا وے فارورڈ. سائنس کے بغیر تو آپ یہ دیکھیں انوار صاحب, کورونا سے پہلے سب اسٹوڈیو جاتے تھے, شاز و نادر کوئی جی ڈی ایس این جی پہ ہوتا تھا, اب سب اسکائپ پہ پروگرام کر رہے ہیں. جنرل صاحب بھی سارا اسکائپ کچھ پر ہے اسکائپ پہ ہمارے ہو رہا ساتھ ہے. اس وقت. یہ ابھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کل جو کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے, فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان پیپر لیس ہوئی ہے. سب کے پاس, ہمارے پاس جو ہے وہ انہوں نے ہمیں وہ کمپیوٹرز دیے ہوئے تھے, کوئی ایک کاغذ نہیں تھا اور سارا کچھ اس پہ آ رہا تھا. سیکریسی بھی اس سے بہتر ہے, اور وہ بڑا آسان ہے, خرچہ اس پہ زیرو ہے, کیونکہ وہ تو کروڑوں روپے سال کے تو پیپرز پہ لگ جاتے ہیں. مطلب یہ ہو گیا کہ اب آگے کی طرف جانا ہے. اب نقطہ یہ ہے کہ بھئی یہ ہائی جیک ہو جائے گا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا. اب اس کا کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ جن ملکوں میں ای وی ایم ہے, انہوں نے ادھر بھی اپوزیشن ہے, ادھر بھی حکومت ہے, ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. کوئی پاکستان واحد نہیں ملک جہاں اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ کوئی اتنے بچے نہ بنے نا, جنرل صاحب کی جو جماعت کے لیڈران ہیں وہ اتنے بچے نہ بنے. جنرل صاحب بزرگ ہیں اور سینئر ہیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ جو یہ رونا روتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا, تو آپ خود ہی اس کے پروردہ تھے. جنرل جیلانی صاحب کون تھے؟ وہ کوئی اپنا وہ تو نہیں تھے, باغبان تو نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی باغ لگایا ہوا تھا. وہ اسی فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے ایک رکن تھے, انہی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو پھر یہ ہے کہ ای وی ایم میں مسئلہ نہیں ہے. پھر حکومتی اور اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھ کے پھر اس پہ یہ بات کریں کہ بھئی ایک منیمم چارٹر پہ آ جائیں کہ بھئی کوئی بھی جناب پنڈی کے آس پاس نہیں منڈلائے گا. ہاں, ہم اپنے دم پہ الیکشن لڑیں گے. ای وی ایم کے پروسیس کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیں, اس کے پوائنٹس بنا لیں کہ یہ 1 درجن 2 درجن یہ نقطے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو ای وی ایم جو ہے اس پہ الیکشن ہو جائے گا. مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, مسئلہ تو ہمارے ادھر ہے. اگر ہم ارادہ, جس طرح بھی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ارادہ نیک ہو, تو میں بھی کہتا ہوں اگر ارادہ نیک ہے, اگر ہم نیک ارادے سے چاہتے ہیں اور اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نیوٹرل ہو, اپوزیشن بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن نیوٹرل ہو, تو پھر ای وی ایم پہ آئیں, بات کرتے ہیں. جو آپ کے اس میں خدشات ہیں وہ سامنے رکھیں میز پہ. جنرل صاحب یہ بات آپ کی ذہن میں کوئی متبادل تجاویز بھی ہوں گی, ظاہر بات ہے. جی پلیز گو ہیڈ. ڈسکشن کو تھوڑا سائڈ پہ لے گئے. میرے خیال میں کوئی بندہ بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ تو ابھی آپ اسکائپ کی مثال دے رہے ہیں, ٹیلی فون کی مثال دے رہے ہیں, وہ تو ایسی صورت ہو کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ہم خلاف ہیں. میں نے بات کی تھی کہ آپ اس کے لیے ماحول کریٹ کریں, آپ پارلیمنٹ کے اندر وقار دیں, آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کریں, آپ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن کریں اور اس کے اندر پروز اینڈ کانز دیکھیں, اور جو فول پروف بیسٹ سسٹم ہے, نتھنگ لائک اٹ.
لیکن دی پوائنٹ از کہ میں نے یہ کہا تھا, آپ نے امریکہ کی ایگزامپل دی, جی جی سارے ایڈوانسمنٹ کے باوجود انہوں نے رشیا کو اور پیوٹن کو بلیم کیا نا کہ انہوں نے انٹروین کیا. اور آپ کا اگر بیرونی دنیا میں, پھر دوسرا ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. یس میں خود اوورسیز پاکستانی کمیٹی میں رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز والے لوگ ہمارا اثاثہ ہیں, لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ نے کنوینسنگ کرنی ہے ووٹ لینے کے لیے. کیا آپ مڈل ایسٹ میں جہاں سب سے زیادہ 3-4 ملین پاکستانی ہیں وہاں جا کے آپ کو سیاسی کمپین کر سکیں گے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کو کیسے, وہاں مینیفیسٹو کیسے جائیں گے؟ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. آفٹر آل ہم نے سب نے بیٹھ کے آئین بنایا, سب نے بیٹھ کے آئین میں ترمیمیں کی, اور سب نے بیٹھ کے نیشنل الیکشن پلان بنایا, اور آئندہ بھی چلنے کے لیے آپ کو وہ ترامیم جو آئین میں ہونی ہے اس کو کنسنسس سے کریں تو بیٹر ہوگا. آرڈیننس فیکٹری نہ چلائیں, میرا مطلب صرف یہ ہے, اور اس کے لیے گڈ ایٹموسفیئر کریٹ کریں. عمران خان صاحب زیادہ ہمبل ہو جائیں, آگے آئیں, کرپٹ لوگوں کو نہ چھوڑیں, عدالتوں کو ان کا اپنا حساب کرنے دیں, لیگل ریفارمز ایسی کریں کہ کوئی بندہ جو کرائم کرتا ہے وہ بچ نہ پائے, لیکن اس کو منہ پہ ہاتھ ڈال کے تڑیاں نہ دیں. صرف یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے لوگوں کا تعاون چاہیے, اور یہ پولیٹیکل ریفارمز اس طرح کی, الیکٹرل ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, آپ کو میں نے 100 چیزیں بتائی ہیں. بخدا اتنا وائڈ یہ فیلڈ ہے کہ اس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے, صرف ہینڈ ان گلو. اور شہباز شریف جو ابھی پریزیڈنٹ ہے ہماری مسلم لیگ نون کے, انہوں نے ہمیشہ تعاون کی پیشکش کی ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے. لیکن جب ایک پارلیمانی لیڈر کو بلا کے کانفرنس بھی کی گئی تھی, تو جب شہباز شریف صاحب کی باری ہے تو ان کا جی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, ان کا جی وہ تو تقریر کر کے چلے گئے. That means he has no respect for the opposition people and opposition leader. تو پھر اچھا اب علی یہ مجھے محمد میرے بتائیے گا, بھائی ہیں, وہ تو آپ ان کا کو نقطہ آ پتہ ہے گیا. پھر ایسے ماحول میں ابھی ہم مختلف پارٹیز میں ہماری ریسپیکٹ ہے ایز انڈیویجولز ایک بالکل دوسرے کے لیے, تو مقصد ہے یہ تو چلنی چاہیے. ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے, ہمارا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے, لیکن ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ, میں علی محمد کا ریگارڈ اور ریسپیکٹ کرتا ہوں. تو اسی طرح میں آئی ایم شیور کہ ان کے دل میں میرے لیے ریگارڈ ہے. یہ تو چلنا چاہیے نا, اچھا اور یہ یہ جب سینٹ کے نہیں حوالے سے ہوگا بھی تو میں آپ سے مسئلہ جاننا نہیں چاہوں گا, آگے یہ چلے نکات گا. آ گیا آپ سو کے اعتماد کا فقدان. سر یہ تو آ گیا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے برج کرنا ہوگا, وہ میرے خیال میں وہ تو بیسک اس کا پرنسپل. علی محمد خان صاحب یہ ضرور بتائیے گا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ کوشش ہے کہ جو سمندر بار پاکستانی, اور میں سمجھتا ہوں جو 9 ملین 90 لاکھ سمندر بار پاکستانی ہیں, ان کی جو خدمات ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا پچھلے 10 ماہ میں $5.5 ارب ہمیں ترسیلات زر آئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے فورن ریزروز بڑھے ہیں. اور کل میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ یہ اس فائنینشیل ایئر کے کلوز تک $6.5 ارب تک چلے جائیں گے. ان کو ہم نے انفرینچائز کرنا ہے, حق رائے دہی دینا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو جل قیوم صاحب نے اٹھایا ہے کہ ہماری زیادہ تر آبادی مڈل ایسٹ میں رہتی ہے, وہاں ظاہر بات ہے وہ ڈیموکریسیز نہیں ہے. تو کیا ذہن میں پلان آف ایکشن ہے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ کابینہ کا حصہ ہیں, کیسے کنوینسنگ کی جائے گی, سیاسی جماعتیں وہاں پر جا کر اپنا میسج پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی دے سکے گی, ان کو کیسے وہاں وہ کیسے ووٹ ڈالیں گے. اور یہ بھی بتا دیجئے گا چلتے چلتے کہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی آپ لوگ چاہتے اوپن ہو یا وہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہو. دیکھیں یہ فیصلہ پہلے ہو جائے نا کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ کرے یا نہ کرے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے طریقہ کار پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کیسے وہ ہوگا, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ ہے, جو کام کر رہا ہے, وہ ایک حلقے کا نہیں ہے, وہ پورے پاکستان سے وہاں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی علاقے میں 1000 پاکستانی رہ رہا ہے, تو ایک حلقے میں ہمارے یہاں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ووٹر بھی ہوتا ہے, وہاں 1000 بندہ ہوگا. اب وہ 1000 بندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 100 حلقوں پہ ڈیوائیڈ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اب 100 کینڈیڈیٹ تو وہاں کیمپین کرنے نہیں جا سکتے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر کوئی فیس بک یوز کرتا ہے, وہ اس کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کنونسنگ کیسے کرنی ہے, بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن والے دن اگر اس ملک میں کوئی پراپر ڈیموکریٹک سسٹم بھی نہ ہو, تو ان کی حکومت سے بات کر کے کسی بڑی جگہ پہ, مختلف جگہوں پہ کچھ کیمپس لگائے جا سکتے ہیں جہاں پہ بڑی اسکرینوں پہ لوگ بات اس سے پہلے کر سکتے ہیں. بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. where there is a will there is a way. if we want, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی should be given the vote of right, کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ آف رائٹ دیا جائے, رائٹ آف ووٹ دیا جائے,
تو اس کے لیے پھر حکومت اور اپوزیشن مل کے بات کر سکتی ہے. یہ میں ایک نقطے سے ان کے ایگری کرتا ہوں جنرل صاحب کے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بے انتہا ہے, صرف حکومت کی طرف سے نہیں ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی ہے ایک دوسرے پہ. ظاہر ہے ہم ایک دوسرے سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور ہم ان کو, ان کی جماعت کی لیڈرشپس کو اسٹیٹس کو کے لوگ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, تباہ کیا ہے. دس از جنرل پرسیپشن ان دی گورنمنٹ سرکلز. میں آپ کو جو حقیقت ہے, سچی بات ہے وہی کروں. اسی نیریٹو پہ, اسی بات پہ ہم عوام کے پاس گئے تھے کہ میاں صاحب نے, زرداری صاحب نے 3 اور 4 باریاں لگا کے پاکستان کو جو ہے وہ لالو کھیت بنا دیا ہے, تو مہربانی فرما کے اب کوئی اور لیڈر ٹرائی کریں. تو وہ تو ہمارے ان کے بیچ میں تو ایک لڑائی تو بہرحال, سیاسی لڑائی تو بہرحال ہے, لیکن یہ نقطہ ان کا درست ہے کہ اپوزیشن میں کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ بات ہو. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس ایک اوپن فورم موجود ہے. میری جو منسٹری ہے, میرے اسٹینڈنگ کمیٹی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے پارلیمانی امور, اسی میں یہ الیکٹورل ریفارمز پڑے ہوئے ہیں, کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں. وہاں اپوزیشن اپنی تجاویز دے سکتی ہے, وہ دیں وہاں تجاویز, بڑے ان کے قابل لوگ ہیں. بشیر ورک صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز سے, جو جنرل صاحب کی جماعت کے ہیں اور سابقہ وزیر قانون اور سابقہ چیئرمین قائمہ کمیٹی ہیں 2013 سے 18 تک, بیچ میں پھر وزیر قانون بنے, تو قابل لوگ وہاں موجود ہیں. آپ اپنی تجاویز دیں, ہم اس پہ اپنی کامنٹس کریں گے, آپ ہماری تجاویز پہ اپنے کامنٹس کریں, اور 2 سال ہمارے پاس موجود ہیں. ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اگلا الیکشن نہ صرف شفاف ہو, بلکہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ الیکشن کو عام آدمی کے لڑنے کے قابل بھی بنانا چاہیے. ان الیکٹورل ریفارم میں سب سے امپورٹنٹ دوسری چیز یہ ہونی چاہیے, 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, کہ عام آدمی کو, مڈل کلاس کا آدمی جس کے مہینے کی کم کمائی ہے, وہ علاقے میں مطلب ہم الیکشنز کو سستا کریں. الیکشنز مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. میرے جیسے مڈل کلاس کے آدمی کے لیے بھی اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن کیسے لڑیں. آپ نے لاکھوں جو ہے لوگوں تک رسائی کرنی ہے, ہزاروں آپ کا ورکر ہوگا, جو ہے ہزاروں ووٹر ہوگا, حساب کتاب جو ہے اس کا. اور ایک اور بھی چیز, صرف الیکشن ٹرانسپیرنسی اور ووٹ الیکشن والا دن الیکشن لڑنا سستا نہ کریں, بلکہ ایک اور بھی چیز ہے, جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی بڑی ضروری ہے. کہ جماعت کے اندر ایک مڈل کلاس کا آدمی, ایک عام ایم پی اے, ایک عام میرے جیسا عام ایم این اے, ایک عام ورکر بھی اسپائر کر سکے کہ آج سے 10 سال یا 5 سال یا 8 سال بعد یا 15 سال بعد میں یا یہ ورکر جو ہے یہ چیئرمین بن سکتا ہے, اپنی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے. اس پر آتے یہ کوئی قانون ہے کہ صرف میاں صاحب کی فیملی جو ہے وہ نون لیگ کو ہیڈ کرے گی؟ کیا یہ قانون ہے کہ تا حیات بھٹو صاحب کی فیملی جو ہے پیپلز پارٹی رول کرے گی؟ کیا یہ قانون ہے کہ خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی اور لیڈر نہیں بنے گا؟ یہ قانون نہیں ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ سب سے بڑے آفس کو اسپائر کر سکے. اوپن کریں اس ملک کو, غلامی کی زنجیریں توڑیں. اس ملک کو عام آدمی نے بنایا تھا, اور اس تک میرے بھائی اپنا انوار صاحب, اور یہ جنرل صاحب سے اس سے بڑا دائی کون ہوگا؟ آج یہ جس محکمے سے جنرل صاحب کا تعلق ہے, ایک سپاہی کا بیٹا وہاں جو ہے چیف آف دا آرمی سٹاف بنا تھا. کیانی صاحب کون تھے؟ ان کے والد صاحب کوئی بڑے جرنیل نہیں تھے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ تو آرمی میں بھی ہے, وہاں عام آدمی کا بیٹا جنرل بن سکتا ہے, یا عام ورکر کا بیٹا میرے جیسا بندہ کیا وزیر اعظم بن سکتا ہے. کیا ہماری جماعتوں میں ڈیموکریسی ہے؟ آئیں اس پہ بات کریں یار. اس ملک کو عام آدمی کا ملک بنائے, خدا کے بندو. جن صاحب اس پہ ذرا یہ جماعتوں کے اندر جو ڈیموکریسی ہے, بڑی اچھی بات کر رہے علی محمد نے, بہت اچھی بات کی. دیکھیں, اور میں ان کو تصحیح کر دوں, فوج کے اندر سپاہی کا بیٹا نہیں, خود سپاہی چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے. جنرل ٹکا خان سپاہی بھرتی ہوئے تھے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے. جنرل موسیٰ خان سپاہی تھے, پھر میں سفلدار تھے, جہاں افسرز کھانا کھاتے تھے وہاں وہ انچارج ہوتے تھے, اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے. اور یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں کہ جمہوری پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور حکومت نے یہ جو الیکٹرل ریفارمز میں کچھ پوائنٹس جو ہیں بڑے یوزفل ہیں, جس میں یہ کہا گیا, مثلاً ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جی اینول میٹنگ ہونی چاہیے, اور اس کے اندر پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ اس کا کیسے بنا. لیڈرشپ کا الیکشن بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ خاندان بیسڈ مسئلہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ باتیں تو اچھی ہیں, لیکن ان کا ڈائیلاگ علی محمد اور عبد القیوم نے بیٹھ کے تو کرنا نہیں ہے. اس کا فلور جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ لے کے آئیں, اور 2 مہینے 3 مہینے 10 دن 15 دن ڈسکشن کریں, اور اس کے بعد لے کے آئیں. اور جو لوگ اچھی ریفارمز کی مخالفت کریں گے وہ پبلک کی نگاہوں کے اندر تذلیل اور ذلیل ہوں گے, اور وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے. اچھی ریفارمز لے کے آئیں, نیک نیتی سے لے کے آئیں, اپنا فائدہ نہ دیکھیں, دوسرے کا صرف نقصان نہ دیکھیں.
تو جو حکومت جو ہے سلیکٹو جسٹس کرتی رہی, جس حکومت نے نیب کو مس یوز کیا, جس حکومت کے متعلق ابھی آپ کہتے ہیں نا دوسرے تو لٹیرے تھے انہوں نے تباہ کیا, ابھی لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں جو تباہی اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے وہ شاید کہیں بھی نہیں ہوئی. تو یہ تو اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے, مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ بتائے گا کہ کون سی ٹیم کس کی بہتر تھی. تو لیٹ اس پرے فار دی کنٹری اینڈ بی سنسیئر, اینڈ آئی ہیو فل کانفیڈنس ان علی محمد اور ان کی لائکس کے جو وہ بندے ہیں. ہمیں سب کو ہاتھ جوڑ کے آگے چلنا چاہیے اور اس کو پارلیمنٹ کو مؤثر بنا کے اس میں وہاں جنرل صاحب ڈسکس آپ کریں بار بار ایک اور پوائنٹ کو بے یہ ہیمر کرتے ریفارمز ہیں. کریں, اور اس میں جوڈیشل ریفارمز بھی امپارٹنٹ جی ہیں جنرل جن کو اس میں آپ کو انوار کرنا صاحب چاہیے. ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں, مجھے پلیز مجھے اس پہ یہ بات کرنے دیں کہ جو دیکھیں ہمارا جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہے, چاہے قومی اسمبلی کا جو ڈائریکٹ عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے, یا سینیٹر حضرات جو اپر ہاؤس کے لوگ ہیں, وہ بھی ایکولی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو الیکٹڈ لوگ ہی, یہ اس طرح سے جیسے دودھ کا آپ جو مکھن نکالتے ہیں, تو ہم لوگ دودھ ہیں اور یہ ہمارا مکھن ہے کیونکہ ہم ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں. اب ہم میں سے ہمارے مکھن میں کچھ بلائی میں گند مان بھی پڑ جاتا ہے, جو اپنا ووٹ شوٹ بیچتے ہیں, ضمیر ممیر بیچتے ہیں, وہ گند ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کالی بھیڑوں کو جو ہے ہدایت دے. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ دیکھیں, یہ جو سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے, جی اس کو ایک ایسے طریقے پہ لے کے آنا چاہیے. دیکھیں اب میں ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہوں, قومی اسمبلی کا میں ممبر ہوں, ٹھیک ہے جی. اب ہم میں بھی دم ہونا, ہم بھی جو ہے پتہ نہیں, ہم بھی کوئی مٹی کے مادو بنے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا 342 کا ایوان ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ بات سخت ہے, ہو سکتا ہے لیڈرشپ جب سنے میری جماعت کی یا کسی اور جماعت کی ان کو بری لگے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جتنے بیک بینچرز ہیں, جتنے ایم این اے حضرات ہیں, عام جو ایم این اے ہیں, جو منسٹر نہیں ہیں, جو پہلی بار وہ آئے ہیں, ان کو اپنے غلام بنایا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی غلط بات کرو گے, کوئی ایسی بات کرو گے جو میری مرضی کے خلاف ہوگی, تو میں ٹکٹ ہی نہیں, ٹکٹ کی وجہ سے بیچارہ ایم این اے جو ہے وہ بیک بینچر جو ہے وہ بات ہی نہیں کر پاتا. ایک آدمی جب الیکٹڈ ہو گیا اور وہ قائمہ کمیٹی کا ممبر ہو گیا, یس وہ فیصلہ کرے نا, کھڑا ہو, وہ کیوں ہر چیز کی لیڈرشپ کی طرف پیچھے آئین پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ میں دم نہیں ہے ملک کے لیے مضبوط فیصلے کرنے کا. یہ قائمہ کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن حکومت کے سب کو, چلی میں بات کر دیتا ہوں, اپوزیشن والے برا مان جائیں گے, کوئی بات کرو کہتے ہیں لیڈرشپ سے پوچھ کے آتے ہیں, او بھائی وہ خدا ہے, وہ تمہیں نہیں پتا قبر میں اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا, من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, من لیڈروں کا, تو کوئی وہ نہیں ہے کہ لیڈر نے کیا کہا تھا. لیڈر ہمارا ایک ہے, محمد الرسول اللہ, خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ آف سٹوری. کانسٹیٹیوشن از ان یور ہینڈ, ڈو میک the right decisions. یہ جنرل ایک صاحب یہ بندہ عام تھا, میں نقطہ ہے, اس اس کے میں آدمی آپ کی کا بھی بڑی کمنٹ عزت چاہوں کرتا گا. ہوں انوار صاحب, جنرل صاحب آپ کو بھی جی میں جی کہہ رہا ہوں بس احترام, جی ایک آدمی کی بڑی عزت کرتا ہوں, اس کا جو ہے وہ جو رضا قصوری صاحب, یار وہ ینگ آدمی, اس میں ہمت تھی, اس کو بھٹو صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہتا نہیں میں جاؤں گا بنگلہ دیش, ایسٹ پاکستان نہیں بننے دوں گا بنگلہ دیش. جب بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹانگیں توڑ دوں گا جو جائے گا, اس نے کہا میں جاؤں گا, اینڈ ہی پیڈ الٹیمیٹ پرائس. والد صاحب فوت ہو گئے ان کے, جس نے بھی مارا مجھے نہیں پتا کس نے شہید کیا ٹھیک, قصوری صاحب کے والد کو, لیکن he paid the price, yes but he towards stood the for end sir. Pakistan. He was the one man. جنرل صاحب پوری آپ کی کنسٹیٹیوشن اسمبلی میں ویسٹ پاکستان کے ایک بندے میں دم تھا, تو ہم لوگوں میں بھی دم نہیں ہے نا, دم پیدا کرے ہم جنرل صاحب, وہ یہ سارا کہہ جو رہے ہے ہیں. گن لیڈرشپ پہ ڈالتے ہیں, ہم کھڑے ہوں نا, بات کریں. جنرل صاحب وہ کہہ جی رہے دم ہونا چاہیے دیکھیں سب میں, اور علی مٹی محمد کے کی مادو بات نہیں سے بننے چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں کہ نمبر 1 تو انہوں نے کہا کہ اپر ہاؤس کریم کی بات انہوں نے کی ہے, یہ سچی بات ہے کہ آپ کا اگر ہاؤس آف فیڈریشن ہے سینٹ, تو اس کو فل اتھارٹی ہونی چاہیے اور اس کو فائنانشل پارز بھی ہونے چاہیے. ابھی بجٹ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, آپ کی سینٹ کا پرائم منسٹر کی الیکشن میں کوئی رول نہیں ہے, وچ از انفارچونیٹ. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر بائیڈن کون تھا, سینیٹر تھا, آپ کا اوباما کون تھا, سینیٹر تھا. پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے الیکٹ ہوئے ہیں انڈائریکٹلی, جیسے پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے, ممبرز ہی اس کو الیکٹ کرتے ہیں, تو ایک تو یہ بات ٹھیک ہے. دوسرا علی محمد نے یہ بھی بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس کہا کہ جو بیک بنچرز ہیں ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا, ان کو موقع ملنا چاہیے. اینڈ سیکنڈلی آئی ایشور ہم, میں 6 سال سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس پروڈکشن کا چیئرمین رہا, اور اللہ کا کرم ہے ہم نے وہ سارے فیصلے کیے جو اپنی بساط, اور بیکاز اس پارٹی میں اس کمیٹی میں ہر پارٹی کا بندہ ہوتا ہے اور ان کا کنسنٹ لیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کے اندر کوئی آئینی جو ہے چینجز کی بات ہو رہی ہے یا تو کئی دفعہ جو ممبرز ہیں وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں, اپنی پارٹی میں جو لا ایکسپرٹس ہیں یا لیڈرشپ کا کنسپٹ بھی لے سکتے ہیں. اور بعد میں علی سے ایگری کرتا ہوں کہ میں اگر ایگری نہیں کرتا اپنی لیڈرشپ کی لائن سے,
تو مجھے یا تو چپ رہنا چاہیے یا جب بولنا چاہیے تو مجھے اپنے دل کی آواز کو بولنا چاہیے. آئی تھنک یہ گڈ لیسن ہے فار دی پارلیمنٹیرینز. اونلی دین ہم اپنے وقار کو بحال کر سکتے ہیں. چلیں بہت بہت شکریہ. ہمارا پہلے آپ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کب پارلیمنٹ کے اندر پرمغز ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ذرا امور خارجہ کے میدان میں بالخصوص کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سینیٹ آف پاکستان میں اہم سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کو بھی اس سٹیٹمنٹ کا ایک منتخب حصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے. اب خسارہ بس خدا نا. شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا, لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے, ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی. اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے. مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں. محکمہ بہبود آبادی, حکومت پنجاب. اگر زہر کا تریاق جلدی نہ مل سکا تو ڈر ہے ہم انہیں کھو نہ دیں. خوشیوں کو اذیت میں بدلنے والی کی زندگی ناقابل برداشت بنا دوں گا اسلیان خاتون. ہم ارطغرل کے شبے اور غصے کے اس وقت متحمل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کی اجازت ہو تو محل میں موجود ہر غدار کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں میں. ایک طرف قبریں کھود رہے ہمارے, اب ہم اس بھروسے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے, اور دوسری طرف ہماری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا. اس نے زہر دینے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا تو میری تلوار اسے جواب دے گی. یہ سرزمین وطن ہے ہمارا, ایک ایک قطرہ اپنے لہو کا بہا ہے. قیامت تک ہم یہی مقیم رہیں گے. تمہارا سر قلم کروں گا. عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. جی ناظرین, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل سینٹ کے فلور پہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی, کیونکہ اس حوالے سے امریکی میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے رہا ہے. اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایز پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کوئی اڈا امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا, نہ ہی ڈرون اٹیکس کی اجازت دی جائے گی کہ پاکستان کی سرزمین یا فضائی حدود سے گزر کے وہ جائے. جیسے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا سابق صدر پرویز مشرف کے زمانے میں اجازت تھی اور ایسا ہوتا تھا. ایون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اب تو بات بالکل زبان زد عام ہے کہ اجازت دی گئی تھی اور ڈرونز یہاں سے فضائی حدود سے کراس کر کے جاتے تھے. اور ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز اب تو وہ ضم ہو گئے, خیبر پختونخوا میں جنوبی اور شمالی وزیرستان, وہاں پر بھی جا کے نشانے بنائے جاتے تھے. اہم سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان سے امریکہ کا انخلا
वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक 25% हो गया है। खित्ते में क्या असरात मुरतब होंगे? अफगान तालिबान का भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल आया है कि अमरीका जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान के अलावा दीगर जो हमसाय ममालिक हैं उनसे भी ये फैसिलिटी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। इस हवाले से ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम इशू है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में, और उसमें भी इस बात पे गौर गौस किया गया था कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो दोबारा से रीग्रुप हो रहे हैं और वहाँ से हमले पाकिस्तान पे अक्रॉस द बॉर्डर हो रहे हैं, इसका नोटिस लिया गया था। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्काइप पे फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान आसिफ दुरानी साहब, जो अफगानिस्तान में भी सर्व कर चुके हैं, जो ईरान में भी सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में अहम मनसूबों पर फाइज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ दुरानी साहब, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया सर। जरा बताइएगा, ये मैंने स्टेटमेंट सुनाई आपको भी और कल ये लाइव भी स्पीच गई थी, ये चूंकि ये बहुत ज़्यादा बात आ रही है और मैं देख रहा था अनवर इकबाल साहब की स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरीज हैं, क्लैरिटी के साथ कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है कोई इस किस्म की फैसिलिटी अमेरिका को नहीं फराम करेगा। क्या आपकी क्या राय? अमेरिका क्यों कर ये चाह रहा है कि वो अपना फुट होल्ड रखे जब इनखला मुकम्मल इनखला के बाद? आसिफ दुरानी साहब जी बिल्कुल, ख्वाहिश तो उनकी यही है, लेकिन ये कि अब अमेरिका ने खुद जो अफगानिस्तान से विड्रॉल किया है वो तालिबान से नेगोशिएट करके वो उन्होंने अनकंडीशनल विड्रॉल किया है। तो अब उस सूरत में अगर वो अब ये चाहते हैं कि वो किसी हमसाया ममालिक के अफगानिस्तान की जो है उनमें अपने बेसिस बनाए, तो मेरे ख्याल में वो कोई ये भी ठीक पॉलिसी नहीं होगी अमेरिका के बिहार पे। और फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कल जो अनाउंस किया है उसके बाद तो कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी उन्होंने पार्लियामेंट में किया है, इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के इस फैसले को पार्लियामेंट की भी जो है हिमायत हासिल है। ये वैसे ही है जैसे यमन के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने फैसला किया वहाँ ट्रूप भेजने के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट से ही फैसला किया गया। तो इसलिए ये भी एक खुशाइन बात है कि पार्लियामेंट का जो है रोल वो नुमायां होता जा रहा है। ये मुझे बताएगा आसिफ दुरानी साहब, ज़ाहिर बात इनखिलाब हो रहा है और आपने जैसे कहा कि तय भी यही हुआ था कि गैर मशरूत इनखिला होगा। क्या ये कोई जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमरीकी सदर जो बाइडेन की, उनके जहनों में कुछ खदशात हैं कि दोबारा कहीं ज़ाहिर बात है उनको अफगान तालिबान और वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा आपस में इंट्रा अफगान डायलॉग हो और हल निकल आए, लेकिन शायद हमसाया ममालिक या चाइना या रशिया का फियर है जिसकी वजह से अमेरिका की ये कोशिशें हैं और वो इंगेज करना चाह रहे हैं कि उनको कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाए? देखिए, उनका फियर अगर होगा तो वो उसकी कोई बेसिस इसलिए नहीं बनती कि खत्ते के यानी अफगानिस्तान की जो नेबरहुड में इस वक्त अमेरिका को हिमायत हासिल नहीं है। मसलन ईरान के साथ उसको हिमायत हासिल नहीं है, रशिया से नहीं है, चाइना से नहीं है। और खुद अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वो पहले जो उनको उम्मीद थी सेंट्रल एशिया में बेसिस की, मसलन ये ताजिकिस्तान में वो अपने बेसिस ऑपरेट भी करते रहे, तो अब वहाँ भी उम्मीद नहीं है उनको, वो होगा नहीं। और पाकिस्तान से भी इसीलिए है कि पाकिस्तान ने जब बेसिस दिए थे उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि आज हम सब अमेरिकन हैं। उस वक्त तो वाजपेयी साहब खुद आगे बढ़ चढ़ के इंडिया के बेसिस देना चाहते थे, ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जोग्राफिकली इंडिया के लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है उसमें अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एग्री किया था तो उस वक्त के हालात ऐसे थे। और दूसरा ये कि अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 आप बाउंड थे, वो अंडर चैप्टर 7 है, उसमें जो है जब वो उनको जो परपिट्रेटर थे 9/11 के, उनको जो है कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला था। लिहाजा अमेरिका की प्रेजेंस और नेटो की प्रेजेंस और आईसैफ की जो प्रेजेंस थी वो अंडर द यूएन सैंक्शन थी। इराक में अमेरिका का जाना था वो उसका वॉर ऑफ चॉइस था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो उसकी मौजूदगी थी वो वॉर ऑफ नेसेसिटी के तहत थी। तो इसलिए उसकी एक अहमियत थी और उसकी एक कानूनी हैसियत थी। 2014 के बाद से अमेरिका जो है वो अंडर यूएन रेजोल्यूशंस नहीं है। 2014 के बाद से यूएन और नेटो फोर्सेस जो हैं वो अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिस पे प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने जो है एग्री किया था। लेकिन बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसे बीएसए कहते हैं उसमें प्रेसिडेंट करज़ई ने नहीं माना था। उसके तहत ये है कि अमेरिकन ट्रूप्स या उनके जो नेटो ट्रूप्स है
ان کے خلاف افغانستان میں مقدمات نہیں چلائے جا سکیں گے. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو بیسس کی بات ہو رہی ہے اس وقت افغانستان میں امریکہ کا رہنا وہ ایسا ہے کہ 2500 فوجوں کا، اور اب تو آج نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے کہ وہ اتنا جلدی میں وڈرا کر رہے ہیں کہ بائی مڈ جولائی وہ اپنے تمام فورسز نکال لیں گے اور باقی نیٹو فورسز بھی نکل جائیں. تو اب رہی بات بیسس کی، تو اب یہ جو ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس ہیں وہ اب جیوگرافیکلی امریکہ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، اور ان کو جو ہے میرے خیال میں جو ڈپلومیسی کا راستہ ہے اختیار کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں امریکن وہی اڈاپٹ کریں گے چاہے افغانستان میں جو بھی صورتحال ہو. جی یہ بتائے گا، کل میں جیسے بتایا کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی اور انہوں نے نوٹس لیا جو کراس بارڈر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو افغانستان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی کہا نیو یارک ٹائمز کا کہا، میں نے وائس آف امریکہ کو کوٹ کیا کہ 1 مئی سے شروع ہونا تھا اور آج 26 مئی اور ان کا 25% وڈرال ہو گیا ہے. اس پہ کیا صورتحال آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آصف درانی صاحب؟ کے ظاہر بات ہے افغانستان اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ انسرٹینٹی وہاں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو وہاں حکومت وقت ہے اس کی گرپ نہیں ہے، نہ سیاسی امور پہ ہے نہ اقتصادی امور پہ ہے، اور اسی طرح سیکیورٹی امور پہ بھی اس کی جو ہے گرپ نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے. چاہے وہ کرزئی صاحب ہوں یا اشرف غنی صاحب ہوں، باتیں وہ زیادہ کرتے رہے لیکن عملی اقدام انہوں نے افغانستان کے اندر ریکنسلیشن کے کانٹیکسٹ میں یا سوشل اکنامک جسٹس جو افغانستان سوسائٹی کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے. یہی وجہ ہے کہ طالبان جو ہے وہاں پہ اپنی اسپیس بڑھاتے گئے ہیں اور اب تک بڑھا رہے ہیں، اور اس میں آپ ان سے جو ہے اتفاق نہیں کر سکتے، ان سے خلاف کر سکتے ہیں طالبان ٹیکٹک سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوشل اکنامک جسٹس میں، کرپشن میں، نیپوٹزم میں، اقرب فروری میں جو ہے وہ فرام دا ڈے ون، چاہے وہ مسٹر کرزئی ہوں یا اشرف غنی صاحب ہوں، وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے ایک بڑا ہی یعنی انفارچونیٹ صورتحال ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی، اور اس میں امریکی بھی برابر کی ذمہ دار، کیونکہ وہ ان کی سپرویژن میں ہر کچھ ہو رہا تھا. افغانستان کی فوجوں پہ 8 سے 9 بلین ڈالر امریکہ سال کا خرچ کرتا ہے. اب تک وہ تقریباً 140 بلین ڈالرز افغانستان پہ خرچ کر چکے ہیں، اس میں کوئی 80-85 بلین ڈالر جو ہے اس طرح افغانستان کی نیشنل سیکورٹی فورسز کا خرچ کیا جا چکا ہے. لیکن رزلٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تقریباً 30% ڈیزرشن ریٹ ہے افغان آرم فورسز کے اندر جو بھاگ جاتے ہیں، یا جو ہے دیر آر گھوسٹ سولجر جو تنخواہ گھر بیٹھے لے رہے ہیں، یا ان کے جو باسز ہیں وہ اس میں کرپشن میں انوالو ہیں. افغانستان ایک نارکو اسٹیٹ بن گیا ہے. اس وقت ورلڈ میں جو ہے 90% پلس جو اوپیم پروڈکشن ہے دنیا کی وہ افغانستان میں ہو رہی ہے. تو ایک وار اکانومی کی صورتحال ہے. اس صورتحال میں جب ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کی ولنریبلٹی اس لیے ہے کہ تقریباً 50 سے 60 ہزار افغان جو ہے وہ ڈیلی پاکستان میں آتا ہے روزگار کے لیے، مزدوری کے لیے یا بزنس کے لیے، اور وہ بغیر ڈاکومنٹس کے آتے ہیں. یہ ایک اس وجہ سے جو ہے پاکستان میں ولنریبلٹی بڑھتی ہے. یہ فینسنگ اور بارڈر ہے اس سے کچھ اثر تو پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو اگر ٹریڈ جو ہے فیسیلیٹیشن بڑھ جائے تو روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں گے، تو اس سے جو ہے صورتحال پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا. لیکن جو سیبوٹیئرز ہیں جس میں جو ہے افغانستان کے انٹرنل سیبوٹیئرز اسپوائلرز ہیں اور اس میں انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے، تو انڈیا جو ہے افغانستان کو پاکستان کے لیے ایک سیکنڈ فرنٹ کے طور پر یوز کر رہا ہے، اور اس میں افغانستان کی جو این ڈی ایس ہے وہ برابر کی ذمہ دار ہے. یہ مجھے بتائے گا کہ ظاہر بات ہے لیکن وہاں تو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ خاموشی ہے. پاکستان اور بھارت کے تناظر میں بات کروں، لیکن آپ نے کہا سیکنڈ فرنٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آصف درانی صاحب، آپ افغانستان میں آپ نے سرو بھی کیا ہے، پاکستان ایمبیسی میں ڈپٹی چیف ہیڈ آف مشن، ابھی بھی ہمارے آرمی چیف افغانستان میں موجود تھے، اچھے بیانات ہوتے ہیں. پھر پچھلے دنوں جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے جانا تھا نیو یارک بذریعہ ٹرکی فلسطین کے ایشو پہ، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پیغام جب افغانستان میں تو ایک آتا ہے، دوسرا پیغام دوسرا آ جاتا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے افغانستان اور پاکستان میں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک تو وہ اشرف غنی صاحب یہ تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو شور شرابے ہیں وہ اس بات کے غماز ہے کہ he is lacking confidence and he is losing it day by day. تو یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے. اب اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں، انہوں نے اس دوران، اور پھر ایک وجہ تھی اس میں امریکن بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے
ان لوگوں کو لا کے بٹھایا جن کا سیاسی تجربہ کبھی بھی نہیں تھا، نہ کرزئی صاحب کا نہ اشرف غنی صاحب کا. انہوں نے 2 مین مشن کبھی اپنی لائف میں نہیں چلایا، ان کو بٹھا دیا اپنے پریزیڈنٹ بنا کے. سیاست کے اور افغانستان کے ٹرائبل اسٹرکچر کے اندر دونوں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر تو باہر رہے ہیں. انہوں نے اس طرح سے جو قبائلی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. تو اب اس میں پھر ذمہ داری بھی انہیں کی آتی ہے. اب اگر دے آر لوزنگ دا گیم اس میں پھر میرے خیال میں پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی. افغان طالبان کے حوالے سے جو ان کا بھی ریئیکشن آ رہا ہے، آپ کے خیال میں ان کا کیا اس وقت کیا ان کی پالیسی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے افغان طالبان کی؟ دیکھیں وہ افغانستان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیکن انہی ٹیررسٹ کے ساتھ امریکنز نے مذاکرات کیے. انہی ٹیررسٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے نتیجے میں جو معاہدہ انہوں نے طے کیا اس کے تحت امریکہ انکنڈیشنلی غیر مشروط طور پہ اپنی فوجوں کا انخلا کرتا. تو یہ سیاسی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے سارا نیبر اور خود امریکن جو ہیں وہ طالبان کو ایک اسٹیک ہولڈر مانتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں، یہ سیاست کی باتیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنے جو آڈینس ہے اس کو وہ خوش رکھنا چاہیں گے، اور یہ ایک افغانستان کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جس میں پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جاتا رہا. اب یہ ہے کہ اب خود وہ افغانستان کی یہ بھی ہسٹری رہی ہے کہ وہ باہر کے جو سپورٹرز ہیں وہ مختلف فیکشنز وہ تلاش کرتے ہیں، تو اب بھی وہ کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوازش آصف درانی صاحب. آپ نے بہت اچھا ویلیوبل انپٹ دیا. جو اس وقت کی موجودہ صورتحال اس کا بڑا آپ نے جامع احاطہ کیا. ویورز چلتے چلتے ظاہر بات بہت عام ایشو ہے اس لیے ہم نے اٹھایا تھا. اب دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہماری تو خواہش اور دعا یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ ہمارا امن ان سے جڑا ہوا ہے، ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ہے، ہمارے علاقے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوشش پاکستان کی جا رہی ہے. ان کا فینسنگ آف دا بارڈر از دا مین کی ایشو، تاکہ کراس بارڈر جو ٹیررزم اس کو روکا جا سکے. پروگرام میں آج کی نشست کیسے لگی فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازے گا. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.